सलाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर असदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर असदी ऑनलाइन। दोस्तों, हम आज जिस मौजू पे बात करने वाले हैं उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, वो मौजू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत। लेकिन हम इसकी आम रवायती बातें नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपे असल इंजन को खोल के देखेंगे। देखिए, हम सब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा हाइप सुन रहे हैं, लेकिन क्या कभी ये ख्याल हमारे दिमाग में आया कि इस चकाचौंध और जादू जैसी लगने वाली टेक्नोलॉजी के पीछे असल में कौन सा इंजन काम कर रहा है? जी हाँ, आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं और वो इंजन कोई और नहीं है। उस इंजन का नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात। आज हम सादा अल्फाज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुमारियात का मसनूई ज़हानत के पीछे किरदार है क्या। सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसकी हकीकत क्या है। तो आइए इसको जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस मशीनों से वो काम लेने की एक साइंस है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी ज़हानत दरकार होती है। इसी वजह से इसको मसनूई ज़हानत कहा जाता है। इसका कमाल ये है कि मशीन हर छोटे बड़े काम के लिए हमारी दी गई हिदायत की मोहताज नहीं होती, बल्कि वो अपने आप को दिए गए डेटा से खुद सीखती है और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाती चली जाती है। अब हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग और मसनूई ज़हानत में क्या फ़र्क है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, यानी कि पैराडाइम शिफ्ट है। रवायती प्रोग्रामिंग को याद करें, हम कंप्यूटर को डेटा देते थे और साथ में कुछ असूल या रूल्स भी बनाते थे और कंप्यूटर हमें जवाब देता था। लेकिन एआई या मशीन लर्निंग में खेल बिल्कुल उलट हो गया है। अब हम कंप्यूटर को डेटा भी देते हैं और जवाबात भी देते हैं और मशीन खुद इनमें से असूल निकालना सीख लेती है ताकि जब नया डेटा आए तो वो खुद फैसला कर सके। यही तो है मसनूई ज़हानत। स्पैम ईमेल्स की मिसाल लें। पुराने तरीके में हम रूल बनाते थे कि अगर किसी ईमेल के अंदर विन मनी या लॉटरी जैसे अल्फाज हों तो इसको स्पैम कर दिया जाए। लेकिन एआई में हम हज़ारों स्पैम और नॉर्मल ईमेल्स सिस्टम को दे देते हैं और सिस्टम खुद पैटर्न्स सीख लेता है और वो खुद फैसला करता है कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी नहीं। एआई किस तरह काम करती है? सबसे पहले डेटा यानी कि मालूमात फराहम करना, फिर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मॉडल डेवलप करना, पैटर्न्स की पहचान करके उनको सीखना और फिर पेशगोई करना यानी कि फ़ैसला देना। अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक, जो कि है एआई का इंजन और इस सारे अमल का दिमाग। हम में से अक्सर लोग जब एआई का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? वही साइंस फिक्शन फिल्मों वाला जादू, पेचीदा कोड्स या न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। असल में शुमारियात के बगैर एआई बिल्कुल अंधी है। चाहे आप मशीन लर्निंग की बात करें या डीप लर्निंग की, हर चीज़ की बुनियाद शुमारियात पर ही तो खड़ी है। यकीन मानिए, पर्दे के पीछे खामोशी से सारा काम यही इंजन सर अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, फिर शुमारियात का किरदार है असल में क्या? आइए जानते हैं। मसनूई ज़हानत की शुमारियाती बुनियाद। अब जब ये बात वाज़ेह हो गई है कि एआई की बुनियाद शुमारियात में है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले शुमारियाती टूल की, यानी कि डाटा कलेक्शन की और साथ में ही सैम्पलिंग की। क्योंकि जाहिर है कोई भी मॉडल डाटा के बगैर तो नहीं बन सकता, और जब डाटा जमा हो जाता है तो उसे एक ही बार मॉडल में नहीं डाला जाता, बल्कि इसे रैंडम और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के ज़रिए हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आमतौर पे 70% डाटा ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, जबकि बाकी 30% टेस्टिंग के लिए होता है। इसी टेस्ट डाटा पर हम मॉडल की कारकर्दगी को जांचते हैं। ये तकसीम बेहतरीन नताइज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि अगर एआई बायस्ड डाटा से सीखे तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें एक ऐसा एआई मॉडल बनाया गया है जो दिल की बीमारियों की तशख़ीस करता है, लेकिन इसे सिर्फ मर्दों के मेडिकल रिकॉर्ड्स पर ट्रेन किया गया है। अब अगर कोई खातून इस एआई मॉडल से अपना चेकअप करवाए तो क्या होगा?
نتیجہ صاف ظاہر ہے، وہ ماڈل بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ یہ مثال ایک بڑی حقیقت بتاتی ہے۔ اے آئی کو صرف ڈیٹا نہیں چاہیے، بلکہ متوازن اور درست ڈیٹا چاہیے جو باعث سے پاک ہو۔ اگر فراہم کردہ ڈیٹا میں باعث یعنی کہ تعصب ہوگا تو نتائج بھی اس کے بائسڈ ہی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماڈل اس ڈیٹا کو سمجھنا کیسے شروع کرتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کل بارش ہونے کا 85% امکان ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اے آئی کبھی بھی 100% یقین سے بات نہیں کرتی۔ اس کی دنیا امکانات پہ چلتی ہے۔ جب بھی کوئی مشین کسی چیز کے ہونے کا امکان بتاتی ہے تو دراصل وہ شماریاتی زبان ہی بول رہی ہوتی ہے، جسے ہم اسٹیٹسٹکس کے اندر پروبیبلٹی کہتے ہیں۔ تو پروبیبلٹی کا استعمال اے آئی میں ایک بہت بڑے ٹول کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ امکانات کیسے کام کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں بیز تھیورم اور کنڈیشنل پروبیبلٹی جیسے مضبوط اسٹیٹسٹیکل کانسیپٹس، جن کے ذریعے ہم مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں۔ اے آئی میں استعمال ہونے والا شماریات کا ایک اور ستون ہے، وہ ہے ریگریشن۔ اگر ہم پچھلے 5 سال کے ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ بتانا چاہیں کہ اگلے مہینے چینی کی قیمت کیا ہوگی تو یہ ریگریشن کا مسئلہ ہے، یعنی ایک خاص عددی قیمت کا اندازہ لگانا۔ اسی طرح ہم گھروں کی قیمتوں کا اندازہ گھروں کے سائز سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے لینئر ریگریشن اور ملٹیپل لینئر ریگریشن جیسے تصورات استعمال ہوتے ہیں۔ اے آئی کے بہت سارے ماڈل ریگریشن ماڈل پہ بیس کرتے ہیں، اور اسی طرح کورلیشن ٹیکنیک بھی اے آئی کا حصہ ہیں۔ اے آئی میں 2 یا 2 سے زیادہ ویریبل کے باہمی تعلق کو ہم کورلیشن سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو ریگریشن کے ساتھ کورلیشن مل کر اے آئی ماڈل کو اچھے سے ڈیولپ کرتا ہے۔ اے آئی میں شماریات کا ایک اور تصور استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن میں ہم چیزوں کو مختلف گروہوں یعنی کہ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن جیسا کہ فون کے وزن اور قیمت کی مدد سے اصلی اور نقلی فون کی پہچان، ای میل کو سپیم یا عام ای میل میں کیٹیگرائزڈ کرنا، اسی طرح طبی علامات کی مدد سے بیمار اور صحت مند شخص میں فرق کرنا، امتحانی نمبروں کی مدد سے اس کے داخلے ہونے یا مسترد ہونے کو جانچنا، یہ تمام کا تمام کلاسیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کے لیے KNN لاجسٹک ریگریشن یا ڈسکریمنٹ انالیسس جیسی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک استعمال ہوتی ہیں، جو کہ ڈیٹا کے درمیان حد بندی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی کی ہر ٹیکنیک کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹیکل ماڈل ہوتا ہے، جیسا کہ لاجسٹک ریگریشن ماڈل، لینئر ریگریشن ماڈل، پروبیبلسٹک ماڈل یا کوئی اور ماڈل۔ لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ ماڈل صحیح طریقے سے کام کرتا ہے؟ تو اے آئی کے ماڈل کی جانچ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرض کریں کہ مصنوعی ذہانت کا کوئی ماڈل 90% درست نتائج دے رہا ہے، تو کیا واقعی یہ ایک ذہین ماڈل ہے؟ ایسا ضروری نہیں۔ اس کی جانچ کے لیے ہمیں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ماڈل واقعی سیکھ رہا ہے یا صرف اندازے لگا رہا ہے۔ فرض کریں کہ ایک اے آئی ماڈل یونیورسٹی کے امتحان میں طلباء کے پاس یا فیل ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی پیش گوئی 90% تک درست ہے۔ تو ہم نے یہ اب جانچنا ہے کہ یہ ماڈل واقعی ہی ٹھیک کام کر رہا ہے کہ صرف تکا لگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی اچھی اور پرکشش آؤٹ پٹ کو ہم نے ایکوریسی کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، بلکہ اصل امتحان تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ ماڈل واقعی صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا، جس میں ہم پی ویلیو اور کانفیڈنس انٹرول کی مدد سے یہ شماریاتی طور پہ جان سکتے ہیں کہ ماڈل جو رزلٹ ہمیں دے رہا ہے وہ کس حد تک درست ہیں، اور ان کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اے آئی ماڈل کی پرفارمنس جڑی ہوتی ہے شماریات کے کچھ مزید تصورات سے،
جن کو ہم اوور فٹنگ، انڈر فٹنگ یا جنرلائزیشن کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اوور فٹنگ کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ہم ایک آسان مثال لے سکتے ہیں، جیسے طالب علم کوئی رٹا لگاتا ہے اور ایگزام میں نیا سوال آنے پہ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماڈل فٹ کی اوور فٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ماڈل نئے ڈیٹا سیٹ کے اوپر کام نہیں کر پاتا۔ تو جو ماڈل جنرلائز رزلٹ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈیٹا سے پیٹرنز کو اچھی طرح سیکھ لیا ہے۔ تو اب کسی بھی طرح کا جب ڈیٹا فیڈ کیا جائے گا تو وہ اس ڈیٹا کے مطابق پیٹرن کو سمجھتے ہوئے صحیح نتائج دے گا۔ اے آئی ماڈل کی اوور فٹنگ سے بچنے کے لیے ہم اسٹیٹسٹکس کی کچھ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں ٹریننگ اور ٹیسٹ سیٹ کی جانچ، مین اسکوئرڈ ایرر، کراس ویلیڈیشن اور ریگولرائزیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی میں نائیو بیس کلاسیفائر عملی طور پہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کام کے لیے ہم اسپیم میل کو فلٹر کرنے کا ایک ڈیمو دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کو 1000 ای میلز موصول ہوئیں۔ ان ٹوٹل 1000 ای میل میں سے 600 ای میلز نارمل ہیں، جبکہ 400 ای میلز اسپیم ہیں، یعنی کہ نارمل ای میلز کی پروبیبلٹی ہے 0.6 اور اسپیم ای میل کی پروبیبلٹی ہے 0.4۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسپیم ای میلز ہیں اس میں لفظ فری کتنی دفعہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ 400 اسپیم ای میل میں فری کا لفظ 320 دفعہ آیا ہے، یعنی کہ اگر ہم کنڈیشنل پروبیبلٹی نکالیں فری گیون اسپیم تو وہ ہے 0.8 یا 80%، اور اسی طرح یہ والی پروبیبلٹی نارمل ای میلز میں ہے صرف 5%۔ ان دونوں کنڈیشنل پروبیبلٹی کو استعمال کریں اگر ہم بیس تھیورم میں تو ہم اسپیم کی پروبیبلٹی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ جواب آئے گا 0.914، یعنی کہ 91.4%۔ اسی نائیو بیس کلاسیفائر کی مدد سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ جو ماڈل ہے وہ کسی بھی اسپیم کو آسانی سے فلٹر کر سکے گا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ اے آئی اور اسٹیٹسٹکس دونوں مل کر ہمارے مقامی مسائل کو کیسے حل کرتی ہیں۔ زراعت کے شعبے میں کسان اپنے اسمارٹ فون کی مدد سے اپنی فصلوں کی تصاویر لیتے ہیں اور پھر اے آئی کی ہیلپ سے ان میں بیماریوں کی شناخت کرتے ہیں۔ میڈیکل کے شعبے میں بھی اے آئی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی مریض کا ایکس رے اپلوڈ کر کے سسٹم اے آئی کی مدد سے بآسانی تشخیص کر سکتا ہے کہ اس مریض کو ٹی بی ہے کہ نہیں۔ تعلیم کے شعبے میں اے آئی کا استعمال شاید سب سے زیادہ ہے۔ سیکھنے سے لے کے سکھانے کے عمل تک اے آئی کو آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اے آئی گوگل میپس، ان ڈرائیو اور بائیکیا جیسی سروسز میں بھی جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ اس میں راستوں کی پیش گوئی کرنا، متبادل راستوں کی نشاندہی، ٹریفک کا ریئل ٹائم پہ تجزیہ، ٹریفک جام کے متعلق نشاندہی اور اسی طرح ان سے جڑی اور معلومات دینا شامل ہے۔ اے آئی کا پاکستان میں مالیاتی فراڈ کی روک تھام کے لیے بھی بخوبی استعمال ہو رہا ہے۔ تمام بینکس جیز کیش اور ایزی پیسہ جیسی سروسز اے آئی کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے استعمال میں ریئل ٹائم ٹرانزیکشن کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور کسی بھی غیر معمولی ٹرانزیکشن کو چیک کیا جاتا ہے، اور اے آئی سسٹم کے ذریعے فراڈ کے پیٹرن کی شناخت کی جاتی ہے تاکہ ایک بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ اب آتے ہیں ہم آخری حصے کی طرف کہ ڈیٹا، اسٹیٹسٹکس اور اے آئی کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ دیکھیں، اے آئی کی فیصلہ سازی کے پورے نظام کا دماغ شماریات ہے۔ مان لیجئے کہ یہ گاڑی ایک اے آئی سسٹم ہے، تو اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہے، جو اس کے دماغ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، اور اس گاڑی کا فیول ڈیٹا ہے۔ تو ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس مل کے یہ اس اے آئی کی گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اگر ہم اے آئی کے سٹرکچر کو سمجھیں تو اس کے لیول 1 یعنی کہ بنیاد میں ڈیٹا ہے جو پورے سسٹم میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ اس کے لیول 2 یا مرکز میں اس کا دماغ ہے جس کو ہم شماریات کہتے ہیں۔
شماریات ڈیٹا سیکھنے کی سائنس ہے، اور اس کے اوپر والے لیول پہ ایپلیکیشن ہے جو مصنوعی ذہانت کا پورا نظام ہے، جس سے مشین کو خودکار طریقے سے ڈیٹا کے پیٹرن سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور فیصلہ سازی کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ شماریات کے بغیر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اے آئی اندھی ہے، تو شماریات کے بغیر اے آئی کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ صرف اندازے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اے آئی کے بغیر شماریات صرف مینول تجزیے کر سکے گی، آٹومیشن نہیں ہو سکے گی۔ تو جب تک یہ سارے عناصر ملیں گے نہیں، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اب آج کی ساری بحث کو ایک جملے میں سمیٹتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس یا شماریات کا اے آئی کے ساتھ وہی تعلق ہے جو گرامر کا کسی زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ پوشیدہ ڈھانچہ ہے کہ اس کے بغیر الفاظ بکھر جائیں گے۔ جی دوستو، اب آخر میں ایک سوال۔ اگر اے آئی صرف اسٹیٹسٹیکل یا پروبیبلسٹک انجینئرنگ ہے تو کیا مشین واقعی سوچتی ہے یا صرف تیزی سے حساب لگاتی ہے؟ یہ صرف ٹیکنالوجی بنانے والوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس چمکتی ہوئی ٹیکنالوجی کے پیچھے جو اصل کھیل ڈیٹا کا ہے، اس کو سمجھنا ہی مستقبل کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی سوال کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔